امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کی صبح ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے، لیکن ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ Mr. President, are another round of talks planned with Iran? And if so, will you send Vice President Gene Vance with? Well, he's done a good job. It's Steve and Jared. They've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear. Very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. Mr. President, as far as the naval blockade is concerned, what's the end game? Is it to force Iran back to the negotiating table? Is it to open up the strait so that gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the strait. We don't need the strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. And many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best. Really, I guess you could say, somebody said the best and sweetest. I don't know exactly what sweet is, but when it relates to oil, it's a good thing. But they're coming to our country right now. There are many boats coming to our country. Now, it could very well be this is going to be settled before then. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those? Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جانب پیش رفت کرے گا۔ شاید پہلی بار تھا کہ ایرانی اور امریکی حکومت نے اتنے اعلیٰ سطح پر ملاقات کی ہے۔ یہ ایک مثبت بات ہے۔ ہم نے مذاکرات میں کچھ پیش رفت کی ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ ایران سے تمام افزودہ یورینیم نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کے خاتمے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ خبر ایجنسی نے امریکی اہلکاروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو ہو سکتا ہے۔ سی این این کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت کے اندازے میں حرکت ہو رہی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے گفتگو ہوئی۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نئی جنگ روکنا ضروری ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر رابطہ ہوا۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کی کسی بھی کوشش میں ناکام رہیں گے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. ہفتوں کی تباہی اور اضطراب کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے. انٹونیو گوتریز نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں. بین الاقوامی قانون کے مطابق ہرمز سمیت بحری آمد و رفت کی آزادی کا احترام کیا جائے. حزب اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ لبنان حکومت اسرائیل کے ساتھ واشنگٹن میں مذاکرات منسوخ کرے. ترجمان حزب اللہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ حزب اللہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مزاحمت جاری رکھے گا. واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کی ملاقات آج ہونی ہے. لبنانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بیروت اس براہ راست ملاقات کو جنگ بندی پر زور دینے کے لیے استعمال کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر اعظم کو ملک میں تیل کے موجودہ ذخائر، مستقبل کی ضروریات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے. مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تیل کی درآمد کا انتظام کیا جا چکا ہے. اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کی. اسلام آباد میں عالمی سفارتی سرگرمیوں کے باعث راولپنڈی میں چوتھے روز بھی بازار بند کروائے گئے. مری روڈ پر پیٹرول پمپ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کمرشل مارکیٹ، راجہ بازار، مری روڈ، فیض آباد اور دیگر علاقوں سے پولیس اور انتظامیہ نے تاجروں کو دکانیں بند رکھنے کی ہدایات دیں. تاجروں کا کہنا ہے کہ 3 روز انتظامیہ سے تعاون کیا، لیکن آج چوتھے روز بھی بازار بند رکھنے کی ہدایات جاری کی گئیں. دکانیں مسلسل بند ہونے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے. عوام کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کی طرف سے ڈیزل کی قیمت میں تو کمی کر دی گئی ہے، لیکن بھاولپور ڈویژن میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کرایہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کے تناسب سے کم نہیں ہو سکا. تفصیل بتائیں گے امین عباسی. جی، حکومت پاکستان کی طرف سے ڈیزل کی قیمت میں 134 روپے 80 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے، لیکن اس تناسب سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہیں ہوئی. میں اس وقت بہاولپور کے اے سی کوچز ٹرمینل کے سامنے موجود ہوں. یہاں پر مسافروں کا بھی ملا جلا رد عمل ہے. کچھ مسافروں کا کہنا یہ ہے کہ کرایوں میں 25% کے حساب سے کمی کی گئی ہے، لیکن کچھ مسافروں کا کہنا یہ ہے کہ جس تناسب سے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے اس تناسب سے کرایوں کو کم نہیں کیا گیا. جبکہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ان کی مقامی انتظامیہ سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اور ڈیزل کی کمی کے بعد انہوں نے 25% کرایوں میں کمی کر دی ہے. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ڈیزل کی قیمت میں اور کمی کرے تاکہ لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود سرگودا میں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہ ہو سکے اور نہ ہی سبزیوں اور پھلوں سمیت دیگر اشیاء خورنوش کے نرخوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے. تفصیل بتائیں گے ملک محمد اصغر. جی، حکومت کی طرف سے پیٹرولیم کے نرخوں میں نمایاں کمی کر دینے کے اعلان کے باوجود سرگودا میں نہ تو پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی اور نہ ہی گڈز کے کرایوں میں کمی کی گئی ہے. یہاں تک اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی جو اضافہ کیا گیا تھا اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی. چونکہ چند روز قبل حکومت کی طرف سے پیٹرولیم کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد 60 سے 70% کرائے بڑھا دیے گئے تھے. بعد میں یہی پیٹرولیم کے نرخوں میں نمایاں کمی کی گئی، خصوصی طور پر ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی، لیکن 20 سے 25% کرائے میں کمی کی گئی. جبکہ اندرون شہر اگر آپ کو بتاؤں، آٹو رکشے ہوں، موٹر سائیکل رکشے ہوں، جن لوگوں نے کرائے بڑھائے تھے وہ بدستور اضافی کرائے ہی وصول کر رہے ہیں. اشیاء خرد و نوش کی بات کی جائے تو گھی ہو، چینی ہو، آٹا ہو، ان کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا تھا، لیکن تاحال ان کی قیمتوں میں کسی قسم کی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ پرائس مجسٹریٹ متحرک ہے. ایسے لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں، ناجائز منافع خور ہیں، ان کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے اور بھرپور ایکشن بھی کیا جا رہا ہے. اس دوران درجنوں جو ہے وہ دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں، جبکہ مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. جی، حیدرآباد میں گزشتہ 18 سال سے تعطل کا شکار فلائی اوور کا منصوبہ بالآخر دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منصوبہ اس فلائی اوور کے تعمیری منصوبے کے بارے میں تفصیل بتائیں گے علی نعیم.
جی بالکل، حیدرآباد میں 18 سال سے تعطل کا شکار فلائی اوور کا منصوبہ بالآخر دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم حالہ ناکہ کے مقام پر موجود ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب اس فلائی اوور کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس فلائی اوور سے کتنی آبادی کو فائدہ پہنچے گا، کب تک اس کا کمپلیشن ٹائم رکھا گیا ہے، ہمارے ساتھ میئر حیدرآباد کاشف شورو موجود ہیں، ہم ان سے معلوم کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے اور اس کا کمپلیشن کا آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا رکھا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد میں تمام میگا پروجیکٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے دیے گئے وہ چل رہے ہیں، کام چل رہے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہو گئے، کچھ آن گوئنگ ہے، جس میں پانی کے فلٹر پلانٹ ہے، مین روڈس ہیں، رنگ روڈ ہے، یہ بھی روڈ ہے، آٹوبان روڈ ہے، یہ بھی روڈ ہے۔ الحمدللہ جو یہ کام بند تھا اس کو اب اسٹارٹ کر دیا گیا ہے اور جو کورٹ میں لٹیگیشن تھی وہ بھی کلیئر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کو 2026 میں کمپلیٹ کریں گے۔ نہ صرف یہ لیکن تمام جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ تمام کمپلیٹ کریں گے۔ اس سے پورے ڈویژن کو فائدہ ہوگا، خاص طور پہ ٹنڈو جام، ٹنڈو فضل، جو یہ یہاں پہ ارد گرد جو بھی ایریا ہیں ان کو فائدہ زیادہ سے زیادہ حیدرآباد کے شہریوں کو بھی ہوگا، لیکن تمام ڈویژن میرپور خاص ڈسٹرکٹ، ٹنڈو لایا ڈسٹرکٹ، جو بھی اس طرف ڈسٹرکٹ ہے، تو یہ بہت فائدہ ہوگا پاک حیدرآباد کی عوام کو اور سندھ کی عوام کو خاص طور پہ۔ تو انشاءاللہ اس کو 2026 میں ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ جی آپ نے سنا ہمارے ساتھ میئر حیدرآباد کاشف شورو تھے، ان کا کہنا ہے کہ جو یہ منصوبہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو فلائی اوور کا، یہ سال 2026 کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے آٹوبان کا جو شروع ہوا ہے گدو چوک سے، وہ سائٹ ایریا سے ہوتے ہوئے اور ٹنڈو فضل کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس فلائی اوور کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس فلائی اوور کی مقام کے اوپر اولڈ نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کا کنجکشن بہت زیادہ رہتا ہے، تاہم اس فلائی اوور کے مکمل ہونے کے بعد نہ صرف ارد گرد کی آبادی کو فائدہ ہوگا بلکہ اولڈ نیشنل ہائی وے کے اوپر جو ٹریفک کا دباؤ ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی۔ جی سال 2022 کے دوران سیلابی صورتحال کی وجہ سے ضلع بدین کے متعدد اسکول متاثر ہوئے، جہاں تعلیمی نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ ان اسکولوں کی بحالی کا کام کس حد تک مکمل ہو چکا ہے، یہ بتائیں گے اعجاز زئی اپنی رپورٹ میں۔ سال 2022 میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ضلع بدین میں 1006 اسکولوں کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ کہیں کلاس رومز کی چھتیں گر گئیں تو کہیں دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، جس کے باعث کئی تعلیمی ادارے جزوی جبکہ متعدد مکمل طور پر ناقابل استعمال ہو گئے۔ اس صورتحال میں طلبہ کو عارضی جھونپڑوں یا کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنا جاری رکھنا پڑا۔ محکمہ ایجوکیشن ورکس کے مطابق ان متاثرہ اسکولوں میں سے 167 اسکولوں کی مرمت اور تعمیر کا کام اس وقت مختلف منصوبوں کے تحت جاری ہے۔ ہمارے پاس ابھی جو ہیں وہ کچھ 167-66 اسکولز ہمارے وہ ٹیکن اپ ہو چکے ہیں جو ڈفرینٹ پروگرامز میں، ان میں ہماری ریگولر ADP بھی ہے، MADR بھی ہے اور ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس میں فیڈرل PSDP ہے اور اپنا سلیکٹ پروگرام ہے۔ جو بھی اسکول ٹیکن اپ ہو رہے ہیں وہ کمپلیٹلی پورشنز وائز ہو رہے ہیں، یعنی کہ اس میں اسکول بھی ہو رہا ہے، جنرل لیبارٹری بھی ہو رہی ہے اور کمپاؤنڈ وال بھی ہو رہی ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ ضلع کے دیگر اسکولوں کو اسکول اسپیسیفک بجٹ کے تحت مجموعی طور پر 92 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، جس سے متاثر اسکولوں کی مرمت، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور بہتر تعلیمی ماحول کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ جو باقی کام رہتا ہے تو وہ SSB بجٹ 92 کروڑ روپے ہیں جو اسکولوں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر اس کو یوٹیلائز کریں گے، اس میں وہ اسکول ریپیئر بھی ہو جائیں گے، اس کے واش روم بھی ہیں، کلر بھی ہے، اور دوسرے ہیڈ ہیں، اسٹیشنری کا بھی ہیڈ ہے، وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر فنڈز کے درست استعمال اور مؤثر نگرانی کے ذریعے اسکولوں کی بحالی کے منصوبوں کو شفافیت کے ساتھ مقررہ وقت اور معیار کے مطابق مکمل کیا جائے تو ضلع بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کو معمول پر لانے میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ کیمرامین مقبول احمد کے ساتھ اعجاز زئی، جیو نیوز، بدین۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں حالیہ دنوں میں بادل خوب جم کر برسے، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوئی ہے۔ تاہم ماہرین آب کا کہنا ہے کہ بڑے ڈیمز نہ ہونے کے باعث صوبے میں سالانہ 80 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ندی نالوں کے ذریعے سمندر برد ہو جاتا ہے۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد اضلاع میں پچھلے 3 ہفتوں کے دوران غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آیا یہ بارشیں زیر زمین پانی کو ریچارج کر رہی ہیں یا زیادہ تر پانی ضائع ہو رہا ہے؟ محکمہ آبپاشی کے حکام کے مطابق صوبے میں اوسطاً 300 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی، جس کے باعث کوئٹہ میں بنائے گئے ریچارج ویلز کی بدولت زیر زمین پانی کی سطح میں 10 فٹ تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ریچارجنگ فیسلٹی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو ہے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ اس لیے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ریچارج دے رہے ہو زیر زمین کو،
इससे जो है, जो मैंने आपको बताया पीछे जो हमारे बना हुआ है, इससे हमने जो है साथ में जो ट्यूबवेल है इसको देखा तो तकरीबन 10 फुट जो है पानी ऊपर आया था एक ही इवेंट से, यानी एक बार बारिश से। गुलसान में हर साल 36 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक बारिशें होती हैं, जिनमें से तकरीबन 50 लाख एकड़ फीट पानी डैम्स में महफूज किया जाता है, जबकि 80 लाख फीट पानी ज़ाया हो जाता है। सूबाई असम्बली के अरकान का इल्ज़ाम है कि 2022 में कई डैम्स नाक़िस तामीर के बायस बह गए थे। ताहम महकमा आबाशी के हुकाम का कहना है कि 100 डैम्स के मंसूबे में 52 डैम्स मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 33 डैम पर काम जारी है। जितनी भी डैम्स बने हैं, 100 डैम्स जो हमारे पास एक आया था, उसमें एक चीज़ मैं गिनवा सकता हूँ, एक डैम मैं गिनवा सकता हूँ कि वो सारे लीक हो गए हैं या वो फिल अप हो गए, बिल्कुल उस पे पानी जो है ना बिल्कुल वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी हमारा डैम लीक नहीं हुआ है हमारे ओवरऑल बलूचिस्तान में कोई भी। हमारा एक लोलाई में एक डैम खारिज की वजह से वो ठप हुआ है और एक हमारा किला अब्दुल्ला में माचका वो ठप हुआ है, बाकी हमारे किसी डैम में कोई लीकेज नहीं है। माहिरीन ने आपका कहना है कि अंदरूनी सूबा छोटे और चेक डैम्स की तामीर और शहरी इलाकों में रिचार्जिंग वेल्स बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए तो यही बारिशें सूबे के लिए रहमत साबित हो सकती हैं, बसूरत दीगर ये पानी ज़ाया होता रहेगा। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL में क्राउड को स्टेडियम में लाने के लिए वो एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं PM साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दुनियाना फैसला करते हैं। बट मैं PM साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। कोशिश भी यही है कि अमन हो जाए और उसी की कोशिशें कर रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फील्ड मार्शल है, चाहे DPM है, कोई भी है, हर बंदा यही कोशिश कर रहा है। अभी मुझे जब से ये हटा है सारा कुछ हुआ है, अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी चेंजेस कर सकते हैं। हमारा प्लान जो बना हुआ है वो तो ये तोड़ के बनाने का है, लेकिन उसमें कितना फ़र्क आएगा उसके हिसाब से फिर सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ टाइम पे कि PSL कराना और उन हालात में जिस टाइम पे आपके सामने दुनिया की सिचुएशन थी, बाहर के प्लेयर्स को लाना, सिक्योरिटी और उसके बाद फिर उनके अंदर जो चीज़ें चलती थी, उस सब के बावजूद मेरा ख्याल है ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बहुत बड़ी जीत है कि खैरियत से ये PSL करा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आखिरी दिन तक कराएंगे। ये जो गेट मनी जितनी थी वो PCB खुद बेयर कर रहा था, मतलब उनको उनका रेवेन्यू मिलेगा। एक कंसर्न है लोगों का भी कि इस वक्त 2 लीग चल रही हैं, ज़ाहिर हम उसको इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन वहाँ लोग आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि रीजन में क्राइसिस है, वहाँ लोग आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जांपल यूज़ करेंगे कि वहाँ लोग हैं, यहाँ भी होने चाहिए। और है उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है, अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है।